अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने तस्नीम की ज़बानी तिलावत कलाम पाक समाअत फरमाया। आयत नंबर 8 से लेकर इस सूरे के आखिर तक जो 12 आयतें हैं, यानी 8, 9, 10, 11, 12, ये आयतों की तिलावत तस्नीम के ज़बानी आपने समाअत फरमाई। हम मुतालिया कर रहे हैं सूरे तहरीम का। सूरे तहरीम में मुख्तलिफ माशरती अहकामात के साथ साथ नसीहतें करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत, दोज़ख और उससे पहले वाला मरहला यानी मैदान हश्र, जहाँ पुलसरात पर इंसानों को गुजारा जाएगा, उसकी तफसीलात बताने के बाद आखिर में इस सूरे की तरफ आता है और वहाँ पे ख़वातीन का तस्करा किया गया है। तो आइए आज की इन आखिरी आयात का मुतालिया करते हुए इस सूरे की तफसीर को मुकम्मल करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। आयत नंबर 9 में अल्लाह रब्बुल आलमीन बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहता है कि कल की 8 में जो आयतें थी वो नूर वाली आयतें थी कि जहाँ नूर की तकसीम होगी और नूर उन लोगों को दिया जाएगा जो अल्लाह के रास्ते में बढ़कर भलाई का काम करते हैं, अल्लाह की खुशनुदी की खातिर अपना सब कुछ लगा देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए नूर अता किया जाएगा और वो लोग महरूम रहेंगे इस नूर से जो इस दुनिया के अंदर मुनाफिकत इख्तियार की या सरकशी इख्तियार की या इनकारी रहे, तो फिर ऐसे लोगों को वहाँ पर नूर नहीं मिलेगा। नूर मिलेगा भी तो ऐसा नूर मिलेगा जहाँ वो बुझता हुआ चला जाएगा। तो इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को हिदायत करता है आयत नंबर 9 में कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ्फार और मुनाफिकीन से जिहाद करो और इसके साथ सख्ती से पेश आओ और इनका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। इसकी तफसील के लिए अगर हम देखें तो सूरह तौबा आयत नंबर 73 में भी इसका तस्करा कुछ इस तरह आया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ्फार और मुनाफिकीन दोनों का पूरी क़ुव्वत से मुकाबला करो और इनके साथ सख्ती से पेश आओ, आखिरकार इनका ठिकाना जहन्नम है। इसमें और मतलब जो है जो सूरह तहरीम की आयत में एक ही बात का तस्करा किया गया है, वो ये है कि उम्मत मुस्लिमा को नसीहत की गई कि कुफ्फार और मुनाफिकीन के साथ रवैये को सख्त कर लो, अब तुम्हारे लिए नर्म रवैये की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़कर देखा जाए तो वक्त के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ़ ले आए तो वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकीन से साबिक़ा पेश आया और उससे पहले जहाँ मक्के में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दीन का काम अंजाम दे रहे थे, वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार का सामना करना पड़ा था। इन कुफ्फार के दरमियान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा जाए और उनके मानने वालों की ज़िंदगी की तरफ नज़रसानी की जाए तो मालूम होता है कि जुल्म सितम का निशाना बने रहे, मुख्तलिफ तरीक़े से सताए जाते रहे और मुख्तलिफ तरीक़े से लोगों को मतलब जो है छीना जाता रहा, मगर इसके बावजूद आप खामोश रहे, कोई मतलब जो है कार्रवाई नहीं की। वहाँ से मदीना तशरीफ़ ले आए तो मदीने में मुनाफिकीन ने अपनी अपनी चालें मुख्तलिफ चलने की कोशिश की, जिसकी तफसीलात हमने सूरह मुनाफिकून में बड़ी तफसील के साथ देखी। जहाँ मुनाफिकीन का सरदार था वो है अब्दुल्ला बिन उबई। उसने अपनी मतलब कारस्तानी में, अपनी सरबराही में मुख्तलिफ ऐसे ऐसे काम किए जिसकी बिना पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों को हर जगह नुकसान उठाना पड़ा और हर जगह इनको तजलील मतलब जो है किया जाता रहा, मगर इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी का मुजाहरा करते रहे, दरगुजर करते रहे और इनके साथ नरम रवैया इख्तियार करते रहे। तो आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के ज़रिए से वाज़ेह फरमा दिया कि तुम्हें अब नरमी इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम ताकतवर हो गए हो, क्योंकि दीन इस्लाम मदीने ही में नहीं बल्कि अतराफ़ की बस्तियों में फैल चुका है
تمہاری اپنی ایک طاقت بن چکی ہے اور اللہ کا قانون لوگوں کے گھروں گھروں تک پہنچنے لگا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ دار اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں تمہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اب مطلب جو ہے ان کفار اور منافقین کا سختی کے ساتھ جواب دے دو، کیونکہ یہ لوگ جہاں چال بازیاں کر رہے ہیں، میٹھی چھری بن کر کہیں مطلب منافقین مطلب جو ہے اسلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہیں مطلب جو ہے کفار ایسے ہیں جو ان منافقین کا سہارا لے کر ان پر چڑھائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مختلف جنگیں ہوئی اور ان جنگوں میں انہی منافقین نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو وقت کے رسول کے ذریعے سے ہدایت دے دی کہ اب تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اب نرمی کا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کا جواب تم مطلب جو ہے دے دو، تاکہ مطلب جو ہے یہ صحیح معنوں میں صحیح رخ کے ساتھ اپنی مطلب جو ہے پوزیشن کو سنبھال سکیں۔ اسی کے لیے ہم دیکھیں کہ اس منافقین اور مطلب جو ہے ان کفار کے ساتھ جہاں جہاد کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو اس میں اعلانیہ طور پر اللہ رب العالمین نے کھلم کھلا مطلب جو ہے انہیں کئی چیزوں سے جو مخالفت کرنے اور سختی کرنے کی بات کی گئی ہے، اس میں مختلف چیزیں واضح طور پہ بتائی گئی ہیں کہ ان سلسلوں میں ان کو کیا کیا جائے، ان کو بے نقاب کیا جائے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ان کو کہا گیا کہ ان کا مطلب جو ہے اعلانیہ طور پر ان کو بے نقاب کر دیا جائے، کیونکہ کئی ایسے تھے جہاں مطلب جو ہے منافقین چھپ کر تھے اور وہ ظاہر نہیں ہو رہے تھے، جیسے عبداللہ بن ابی کے سلسلے میں بڑی تفصیل آپ نے اس سے پہلے والی تفاسیر میں دیکھ چکے ہیں۔ تو ان تفاسیر میں ہم نے دیکھا کہ جہاں عبداللہ بن ابی مطلب جو ہے مختلف جنگوں میں مختلف طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلم کھلا مطلب جو ہے بدتمیزی کیا کرتا تھا، تو ایسے وقت میں واضح طور پر مطلب جو ہے بتا دیا گیا کہ وہ جنگ مطلق غزوہ مطلق کے بعد واضح طور پر مطلب جو ہے کھول کر رکھ دیا گیا کہ اب یہ منافق ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے ان کو بے نقاب کر دیا گیا، کیونکہ اس بے نقاب ہونے کے نتیجے میں اعلانیہ مطلب جو ہے ان کی علامتوں کو لوگوں کے سامنے واضح طور پر لایا جائے، اور ان کی سختی یہ ہے کہ سوسائٹی میں ان کی عزت اور ان کا اختیار جو مختلف مطلب جو ہے عہدوں پر ان کو فائز کرنے پر اہم کردار ادا کرتا ہے، وہ سارے کے سارے عہدوں کو مطلب جو ہے چھین لیا جائے، ان کو مطلب جو ہے قطع تعلق ان سے کر دیا جائے، تاکہ مطلب جو ہے لوگ ان سے مطلب جو ہے نہ مشورے لے سکیں اور نہ ان کی رائے پر کوئی مطلب جو ہے اہمیت دی جائے۔ ان پر سختی اس معنوں میں کی جائے کہ عدالتوں میں ان کی شہادت مطلب جو ہے غیر معتبر ہوگی، کوئی مطلب جو ہے ان سے کوئی رائے مشورہ نہیں کرے گا اور یہ شہادت دیں گے، کیونکہ منافق ہمیشہ حدیث مبارکہ کے ضرور سے واضح طور پہ بتایا گیا کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں، تو یہ خیانت کرتے ہیں اور ہمیشہ مطلب جو ہے دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، اس وجہ سے ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی وجہ سے تو پیچھے ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے وہ گئے تھے، وہاں انہیں روک دیا گیا، اور جہاں مطلب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو ہے ہاتھ اٹھا کر ان لوگوں کے لیے دعائیں کی کوششیں کر رہے تھے، اس وقت انہیں روک دیا گیا، کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو واضح طور پر ان کے ٹائٹل کے ساتھ لوگوں کے سامنے مطلب جو ہے وضاحت کر دی جائے کہ یہ کون لوگ ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے معاشرے والے لوگ دھوکے سے، فریب سے اور مختلف مطلب جو ہے اسلام کے تعلق سے غلط فہمیوں سے یہ بچ سکیں۔ اس وجہ سے ان کے سلسلے میں مختلف طریقے سے انہیں روک تھام کی مطلب جو ہے تاکید کی گئی۔ انہیں مطلب جو ہے اہم ترین مطلب جو ہے حصہ یہ ہے کہ انہیں مطلب جو ہے کوئی وقار، کوئی اہمیت معاشرے کے اندر نہ دی جائے، اس کی وضاحت بھی مطلب کہ کر دی گئی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ مطلب جو ہے منافقین جہاں مطلب جو ہے سوسائٹی میں پل رہے ہیں، وہ اپنے اطراف میں رہنے والے لوگوں کو غلط مطلب جو ہے رہنمائی کر کے اور غلط مطلب جو ہے کردار کی عکاسی کرتے ہوئے کہیں لوگوں کو غلط مطلب جو ہے جراثیم ان کے اندر بھی سراعت نہ کروا دیں، اس وجہ سے ان کے سلسلے میں بے نقاب کرنے کی تاکید کی گئی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی صاحب بدعت کی تعظیم و توقیر کی، وہ دراصل اسلام کی عمارت ڈھانے میں مددگار ہوا۔ یعنی بڑی اہم ترین مطلب جو ہے حدیث مبارکہ ہمیں واضح طور پر یہ بتاتی ہے کہ جہاں سختیوں کی تاکید
کی گئی تھی۔ وہاں پہ کہا گیا کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو واضح طور پر پوری امت کے سامنے وضاحت کے ساتھ آ جانا چاہیے تاکہ لوگ ان کی سربراہی نہ اختیار کر سکیں، ان کے رائے مشوروں کے ذریعے سے غلط مطلب فہمی اپنے اندر نہ پیدا کر سکیں اور غلط رہنمائی کے نتیجے میں گمراہی کے راستوں کی طرف نہ بڑھتے چلے جائیں۔ اس وجہ سے ان مطلب احکامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے حکم دیا جاتا ہے کہ تم ان کے سے خلاف جہاد کرو گے اور انہیں مطلب جو ہے ان معاملے میں کیا کرو گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ گے۔ یہ ہے آیت نمبر 9 کا تذکرہ۔ اس کے بعد سلسلہ کلام بالکل مطلب جو ہے الگ انداز میں، نصیحتاً انداز میں مختلف شخصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو اس سورے کے آخر تک لے جایا گیا ہے۔ تو آئیے ذرا سا مطلب جو ہے آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 12 تک کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھی، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور اللہ کے مقابلے میں ان کے ساتھ بھی نہ کام آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے اس دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے یہاں جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور ان کی کتابوں کی تصدیق کی، وہ اطاعت گزار لوگوں میں شامل تھی۔ یہ مطلب جو ہے وہ قصے ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے خواتین کا تذکرہ کیا ہے۔ کہا گیا کہ اس مطلب جو ہے خواتین، جس میں 4 خواتین کا تذکرہ بڑی شدت کے ساتھ نام لے کر کیا گیا ہے۔ پہلی مطلب جو ہے وہ خاتون جس کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا، 2 خواتین کا ایک ساتھ کیا گیا، ایک ہے لوط علیہ السلام کی مطلب جو ہے بیوی اور دوسرا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی۔ ان دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد تیسری مطلب خاتون کا تذکرہ کیا گیا، وہ ہے حضرت آسیہ یعنی فرعون کی بیوی۔ پھر مطلب جو ہے چوتھی مطلب جو ہے اس کی مثال دی گئی، وہ ہے مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھیں۔ ان کا چاروں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں پر انسانوں کو نصیحت کی گئی کہ یہی مطلب جو ہے چیزیں ہیں جو انسانوں کو اطاعت گزار بننے کے نتیجے میں عطا ہوتی ہیں۔ یہاں پر رک کر تھوڑا سا مطلب جو ہے ان خواتین کے تذکرے کے سلسلے میں جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیا مطلب پیغام دی جا رہی ہے اور ان مثالوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو کیا چیز بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلی مطلب جو ہے شق کی طرف چلے، جہاں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام 2 مطلب جو ہے خواتین کا تذکرہ بحیثیت بیویاں کیا گیا ہے۔ پہلے آتے ہیں لوط علیہ السلام کی بیوی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کے سلسلے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ وہ خاتون تھی جو مطلب جو ہے شدت کے ساتھ اپنے شوہر یعنی نبی اس وقت جو تھے وہ نوح علیہ السلام تھے، مگر ان کے پیٹھ کے پیچھے مطلب جو ہے ان کی سرکشی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی تھی۔ وہ مطلب کہا جاتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر کہتی تھی اپنے شوہر کو کہ وہ مجنون ہے، یعنی سر پھرا ہے اور مختلف باتیں کرتا رہتا ہے۔ اور اس وقت کے نبی نوح علیہ السلام کی بات پر کوئی مطلب جو ہے اہمیت نہیں دیتی، بات کو نہیں سنتی، یقین نہیں کرتی، بلکہ اپنی ہی مطلب جو ہے قبائل اور اپنے لوگ اور اپنا ہی انداز فکر کو اہمیت دیا کرتی تھی۔ اور اسی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ تاریخ کے مختلف پنوں کے اندر آیات کریمہ کے اندر مختلف آیتیں مطلب جو ہے بتائی گئی، جہاں پہ کہا گیا کہ یہ وہ عورت تھی جب مطلب جو ہے عذابات اس پر آنے لگے تو لوط علیہ السلام نے جہاں مطلب جو ہے نوح علیہ السلام نے جہاں اپنی کشتی بنائی تو کشتی کا یہ حال تھا کہ جب کشتی بنا کر نکلنے لگے تو اس وقت اللہ رب العالمین نے اسے پیچھے رہ جانے والی عورتوں میں شمار کر دیا اور عذاب شدہ بستی میں ہی وہ دھس کر رہ گئی۔
दूसरा मतलब जो है किस्सा आता है वो है लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। इस लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का तस्करा भी इस तरह आता है जो कुरान के अंदर बड़ी तफसील के साथ मुख्तलिफ सूरतों में मतलब बयान किया गया है। इसमें कहा गया कि ये औरत भी वक्त के रसूल के घर में थी, उन्हीं के साथ मतलब जो है 24/7 मतलब जो है साथ रहने वाली खातून, मगर उसका भी तस्करा इस तरह किया गया कि वो मतलब जो है उस नबी से कोई फायदा उसने हासिल नहीं किया, उनकी हिदायत से अपनी जिंदगी को मुनव्वर नहीं किया, बल्कि वो भी कबाइल के साथ मतलब जुड़ी हुई रहती थी और मतलब जो है इनकी बातों से नजरसानी नहीं करती थी, अपने ही नजरिए फिक्र पर जमी रहती थी, जिसे जिद्दीपन कहा जाता है। और इसी जिद्दीपन और अलड़पन में उसने जो काम किया वो उसके सिलसिले में आता है कि क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो एक बदकिरदार मतलब जो है इसमें बीमारी में मुब्तला थी, वो औरतों को छोड़कर मर्दों से अपने ख्वाहिश नफ्स को पूरा किया करते थे। तो इनके सिलसिले में कहा जाता है कि जब भी कोई फरिश्ता या जब भी कोई मिलने मिलाने वाला हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आता तो फौरन जाकर बाहर बताने वाली यही एक औरत थी और लोगों को मतलब जो है उनका साथ देना, उनका सपोर्ट करना और उस मामले में हमेशा मतलब जो है अपना ताउन पेश करना, ये किरदार इस खातून ने अता किया था, जिसके नतीजे में उसकी मिसाल मतलब बताई गई कि जब अजाब मतलब जो है आया लूत अलैहिस्सलाम पर तो लूत अलैहिस्सलाम को मतलब जो है हुक्म दिया गया कि आप रातों रात मतलब जो है यहाँ से निकल जाएं, मगर आपके साथ आपकी बीवी नहीं जाएगी। और वो पीछे रह जाने वाली औरतों में से रह गई और अजाब शुदा बस्तियों में धस कर तबाह बर्बाद होकर रह गई। मोहतरम सामीन इकराम, इसका तस्करा इसमें किया गया है और करके मतलब जो है मुझे और आपको नसीहत की गई है। हम मतलब जो है दूसरी मतलब इस पर नसीहत बाद में देखें, पहले मतलब जो है उस खातून का भी तस्करा देखें जहाँ तीसरी खातून का तस्करा किया गया है और वो खातून है एक जालिम, एक जब्बार और एक मतलब जो है बहुत सरकश किस्म के एक मतलब जो है बादशाह के घर में मतलब जो है रहने वाली ज़ौजे मोहतरमा थी और वो हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम थी। उनके ताल्लुक से आता है कि उन्होंने मतलब जो है इस्लाम को कबूल कर लिया और इनकी तारीख के पन्ने मुझे और आपको बताते हैं कि फिरऔन इससे नाखुश हो गया और उसके नतीजे में इसने इनको मुख्तलिफ तरीके से अजाबात मतलब जो है देने शुरू कर दिए, मुख्तलिफ तरीके से इन्हें मतलब जो है परेशान करना शुरू किया। कहा जाता है कि वो मतलब जो है दिन दिन भर मतलब जो है उनको बाहर मतलब जो है धूप में खड़ा करता और मतलब जो है इन्हें तकलीफ दिया करता था, उनको मतलब जो है टॉर्चर करने के लिए उनकी साथ जो खादिमा थी वो भी मतलब जो है इन्हीं के मतलब जो है बातें और प्रचार और इनकी तबलीग ही के नतीजे में वो ईमान ले आई थी। उन्होंने मतलब जो है अपनी बीवी को मतलब जो है टॉर्चर करने के लिए जो अहम काम किया उस खादिमा के बच्चों को कत्ल करना शुरू किया। पहले मतलब जो है 2 हिस्सों में एक बच्चे को जो है कत्ल करके उनके सामने तड़पता हुआ मतलब जो है आसमान की तरफ रवाना किया। तब भी मतलब जो है उनके खादिमा कोई मतलब जो है रद्द अमल नहीं इख्तियार किया। इसके बाद जो टॉर्चर का नया अंदाज था वो ये है कि उस खादिमा के एक बच्चे को तेल की कढ़ाई को मतलब जो है गर्म किया गया और उस बच्चे को उस कढ़ाई में फेंक दिया गया, उसको भून दिया गया, मगर उसके बावजूद भी इनकी मतलब जो है इस्तक़लाल में कोई कमी नहीं आई। तो ये सारे वाक़यात हज़रत आसिया मतलब जो है देख रही थी और मतलब जो है महसूस कर रही थी और कहा जाता है कि इनके ईमान में रोज़ बरोज़ बढ़ोतरी होती जा रही थी और उसमें कोई मतलब जो है कमी नहीं आ रही थी। और इसी के नतीजे में हाल ये हुआ कि उन्होंने जहां मतलब जो है जादूगरों ने ऐलान हक किया था, जहां मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका और उसके नतीजे में इजहार ईमान मतलब जो है का वाकया हमारे सामने बड़ी तफसील के साथ आता है। तो उस वाकये के बाद हज़रत आसिया ने खुल्लम खुल्ला मतलब जो है अपने ईमान का ऐलान कर दिया। इसके नतीजे में वो इतना मतलब जो है फिरऔन गुस्सा हो गया कि वो मतलब जो है उनको घसीट कर मतलब जो है बाहर ले जाता और उन्हें मारा जाता। मेखें मतलब जो है उनके हाथों और पैरों में मतलब जो है मारी जाती, उनको मुख्तलिफ तरीके से गर्म कहें पानी और कहें मतलब जो है गर्म गर्म धूप और कहें मतलब जो है नीचे लिटा कर गर्म मतलब जो है सिल मतलब जो है रख दिया जाता। मगर इसके बावजूद मतलब जो है जिसका तस्करा इस मतलब जो है
آیت کے اندر آیا کہ وہ ایک ہی ایک پکار تھی اور وہ اللہ کے پاس کہ اے اللہ ہمیں اس فرعون سے نجات عطا فرما اور مجھے تیری صحبت نصیب فرما۔ یہی وہ کردار تھا، یہی وہ اخلاق تھے کہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند آئی۔ اس ادا کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد مطلب جو ہے تفصیل آئی کہ اس واقعے کے اندر کہ جہاں مطلب جو ہے ان کو معلوم ہوا تو کہ یہ مطلب ہٹنے والی نہیں ہے، تو ایک بار یہ ہوا کہ فرعون نے حکم دیا کہ جتنا بڑا پہاڑ، جتنا بڑا پتھر مطلب جو ہے لے آ سکتے ہو جاؤ لے آؤ۔ تو ان لوگوں کے پاس سے مطلب جو ہے بول کر منگوایا گیا اور ان کو مطلب جو ہے چت لٹوایا گیا اور پھر مطلب جو ہے ان ہاتھوں میں اور ان پیروں میں میخیں مار کر انہیں مطلب جو ہے نہ ہل سکے اس طرح مطلب جو ہے انہیں گاڑ کر مطلب جو ہے لٹا دیا گیا تاکہ ان کے اوپر بڑا سا پتھر پھینک سکے اور وہاں ان کو مطلب جو ہے کچل دیا جائے۔ اس وقت کا واقعہ یہاں پہ اس مطلب جو ہے اس میں کیا گیا ہے۔ کہاں کہا گیا کہ جب مطلب جو ہے آسیہ علیہ السلام نے وہاں مطلب جو ہے انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے یہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا دے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اللہ رب العالمین نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو ان کا جنت والا گھر دکھا دیا تو اس وقت تو مسکرا اٹھی۔ تو فرعون کو غصہ آ گیا کہ اتنی شدید مطلب تکلیف دی جا رہی ہے اور یہ خاتون مطلب مسکرا رہی ہے، تو اس وقت حکم دیا کہ اوپر سے اس مطلب خاتون پر پتھر پھینک دو تاکہ کچل کر مطلب جو ہے کچلی جائے۔ اس وقت انہوں نے دعا کی۔ تاریخ کے پڑھنے مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی روح کو پرواز کر لیا۔ اس کے بعد یہ بے جان جسم تھا جس پر پتھر پھینک کر لوگ مطلب جو ہے خوش ہو گئے۔ یہ واقعہ مجھے اور آپ کو بتا کر اللہ رب العالمین نصیحت کرتا ہے۔ نیکسٹ مطلب جو ہے اس میں ایک اور اس عورت کا تذکرہ کیا گیا، وہ ہے عورت حضرت مریم علیہ السلام۔ اس مریم علیہ السلام کے سلسلے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مطلب وہ خاتون تھیں جن کی ماں مطلب جو ہے ایک پاکیزہ خاتون تھی، جن کی مطلب جو ہے دعاؤں کے نتیجے میں یہ منظر عام پر آئی تھی اور انہی کے دعاؤں کے نتیجے میں یہ با اخلاق مطلب جو ہے ہوئی اور انہی کی مطلب جو ہے ماں کی تربیت تھی جس کے نتیجے میں بیٹی ایک با اخلاق، با حیا اور با کردار مطلب جو ہے لڑکی تھی جسے اللہ رب العالمین نے اپنے کام کے لیے چن لیا اور انہیں اپنے روح سے انہیں ایک بچہ عطا کر دیا اور وہی وہ بچہ تھا جس کی بنا پر معاشرے میں ان پر کیچڑ اچھالا گیا، ان کے کردار پر مطلب جو ہے مختلف طریقے سے مطلب دھبے لگائے گئے، مگر یہ خاتون کا تذکرہ بڑے شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خاتون تھی جو اپنے کردار پر مطلب جو ہے ذرا آنچ نہیں آنے دی، اپنے آپ کو لو لگائے رہتی اور اللہ سے ذکر و اذکار میں بڑی شدت کے ساتھ وہ مطلب جو ہے مہوئے گفتگو ہوا کرتی۔ اسی وجہ سے تو مطلب جو ہے زکریا علیہ السلام کا وہ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ زکریا علیہ السلام مطلب جو ہے ان کے پاس جاتے تو کیا دیکھتے کہ ان کے پاس مختلف انواع و اقسام کے فروٹ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ پوچھتے کہ یہ تمہارے پاس پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آسمان سے اللہ رب العالمین نے عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کھانے پینے کا انتظام آسمان سے کیا کرتا تھا کیونکہ یہ اتنی مطلب جو ہے باکردار عورت اور اپنے آپ کو لو لگانے والی یہ خاتون تھی، اس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا جس کے نتیجے میں مطلب جو ہے ہوا یہ کہ انہیں ایک بیٹا عطا کیا گیا اور وہ بیٹے کا نام تھا عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہی وہ مطلب جو ہے اہم نبی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے منظر عام پر آئے تھے اور انہوں نے بستی بستی گلی گلی پھر پھر کر لوگوں کو دین حق کی طرف بلایا تھا اور یہ اسی کے نام کے ساتھ یعنی اپنی ماں کے ساتھ موسوم ہیں اور انہی کے نام کے ساتھ انہیں مطلب جو ہے انہیں عزت و تکریم دی گئی۔ محترم سامعین کرام، یہ 4 خواتین کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے، مگر یہ کیا 4 ہی خواتین ہیں جہاں مطلب جو ہے اس قرآن مجید میں صرف مطلب جو ہے ان 4 ہی کا نام لیا گیا ہے؟ نہیں، بلکہ مطلب جو ہے ٹوٹل 19 مطلب جو ہے خواتین ہیں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف انواع و اقسام کے ساتھ مختلف کردار کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے بنصیحت مطلب جو ہے فالوور کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے پیش کیا گیا ہے، جہاں پہلے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ حوا علیہ السلام کو مطلب جو ہے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک ساجی بنا کر مطلب جو ہے اٹھا کھڑا کیا گیا اور انہیں مطلب جو ہے مختلف انداز میں ان کے ساتھ ساتھ بڑھنے والی، انہی کے ساتھ مطلب کام کرنے والی شہ کے حیثیت سے انہیں ہمارے سامنے منظر عام پر لا کے کہا گیا کہ ہر گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں اور ایک مطلب جو ہے ایک جنس مرد کی حیثیت سے، دوسرا جنس عورت کی حیثیت سے، ان دونوں کا ساتھ رہنا اسی کے نتیجے میں تخلیق انسانی
قربانی ہوتی ہے، اسی کے نتیجے میں بہترین تربیت مطلب جو ہے انسانوں کی ہوتی ہے، اور اسی کے مطلب جو ہے ایک دوسرے کا تعاون کے نتیجے میں دنیا کے اندر بڑا مطلب جو ہے کام انجام دیتا ہے۔ اس واقعے کے ذریعے، ان عورت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا۔ جہاں دوسری خاتون کا تذکرہ جہاں نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، جس کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تیسری مطلب جو ہے عورت، وہ مطلب جو ہے لوط علیہ السلام کی بیوی، جس کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے کیا گیا۔ چوتھی مطلب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ یہ وہ خاتون کا تذکرہ اس طرح کیا گیا کہ یہ وہ خاتون تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مختلف قسم سے لوگوں نے مطلب کیچڑ اچھالنا شروع کیا، مختلف طریقے سے ان کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا، اور ان کا ساتھ کسی کو مطلب جو ہے دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، آگ میں ڈال دیا گیا، وہاں سے باہر نکلے تو جلا وطن کر دیا گیا۔ ایسے حالات میں اگر کسی نے ساتھ دیا ہے، کسی نے سپورٹ مطلب جو ہے پیش کیا ہے، اور کسی نے اپنا مطلب جو ہے نرم ہاتھ پھائے کی شکل میں رکھ دیا ہے، تو وہ ایک خاتون تھی، وہ ہے حضرت سارہ، اور انہوں نے اپنے مطلب شوہر کا ساتھ دیا، اسلام کی مطلب جو ہے تقودو کے لیے اور اسلام کی بڑھوتری کے لیے اپنا تعاون پیش کر کے مطلب جو ہے واضح انداز میں کہا کہ میں ہوں آپ کا ساتھ دینے والی، اور تنہا اپنے خاندان کو چھوڑ دیا گیا، جائیداد کو چھوڑ دیا گیا، مختلف مطلب رشتوں کا مطلب جو ہے خاتمہ کیا، اور اپنی شوہر کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اس کی تفصیل یہاں پہ بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تو اسی کے نتیجے میں ہم نے انہیں ایک مطلب جو ہے آخری عمر میں مختلف آزمائشوں سے گزرنے کے باوجود صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے رہے، اسی کے نتیجے ہی میں اللہ رب العالمین نے انہیں بیٹے کی بشارت عطا فرمائی، اور وہی وہ بیٹا تھا جس کے نتیجے میں مطلب جو ہے جہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہی وہ بنی اسرائیل ہے جہاں اسحاق علیہ السلام کی مطلب جو ہے وہاں سے شروعات کی جاتی ہے، اور وہیں سے مطلب جو ہے یعقوب علیہ السلام کی مطلب بشارت دی گئی، اور اس کے بعد یک کے بعد دیگرے مطلب جو ہے وہاں انبیاء کرام کی مطلب جو ہے لڑی کی لڑی مطلب جو ہے لگی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ وہ خاتون کی کردار ہے، یہ ان کی تربیت ہے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ قرآن مجید میں میرے اور آپ کے سامنے کرتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی کا بھی تذکرہ ہے، جسے ہاجرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے مطلب جو ہے اس نبی کے پیر ان کے قدم سے قدم مطلب جو ہے ملا کر انہوں نے اپنا مطلب جو ہے بھرپور مطلب جو ہے تعاون پیش کیا، اور آپ کے مختلف مطلب جو ہے کاموں میں بڑی سرگرمی کے ساتھ انہوں نے مطلب جو ہے اپنا ساتھ مطلب جو ہے فراہم کر دیا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو مطلب جو ہے بے آب و گیا میدان میں ایک ننھے سے بچے کے ساتھ مطلب جو ہے چھوڑ دیا گیا، جس کی یاد میں میں اور آپ بقرعید مناتے ہیں۔ اسی میں مطلب جو ہے کہا جاتا ہے کہ جہاں مطلب جو ہے انہیں چھوڑ دیا گیا تو صرف ایک ہی سوال پوچھا کہ ابراہیم کیا مطلب جو ہے تم مطلب جو ہے یہ آپ مجھے یہاں جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے نہیں بلکہ سر سے صرف اشارہ کیا، تو اس وقت مطلب وہ پکار اٹھی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ضرور مطلب جو ہے مجھے صابرین میں سے پائیں گے، اور وہ ہوا بھی وہی کہ وہاں پہ وہ تنہا بے آب و گیا میدان میں کھڑی رہی۔ اسی کے نتیجے میں مطلب جو ہے بچہ روتا رہا، زمزم جیسا بہترین مطلب جو ہے کنواں آپ کو میسر کیا گیا، اور اسی کے نتیجے میں ایک بڑی مطلب جو ہے بستی کا آباد ہونا، جو آج مکہ المکرمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ اس عورت کی کارستانی اور ان کے استقلال اور استقامت اور صبر ہی کا نتیجہ ہے جو میرے اور آپ کے سامنے آیا ہے۔ اور ان کے دوران میں انہوں نے مطلب جو ہے پکار کر مطلب جو ہے اللہ کو پکارنا، لو لگانا، اور ان کی مطلب جو ہے وہ آواز جو آج سعی کے نام سے میں اور آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہی وہ خاتون کا تذکرہ ہے جہاں انہوں نے بہترین مطلب جو ہے تربیت کی تھی۔ اسی کے نتیجے میں میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، تو اس وقت مطلب اپنے بیٹے سے تذکرہ کرتے ہیں، تو بیٹا مطلب جو ہے پکار کے کہتا ہے کہ ابا جان، آپ کو جو حکم دیا ہے، جو دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ مطلب جو ہے اولادوں کے اندر مطلب جو ہے یہ طریقہ انداز اور یہ طریقہ الفاظ، یہ طریقہ مطلب جو ہے اظہار اس صورت میں آتا ہے جہاں مائیں اپنا بہترین کردار ادا کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے تو نیپولین نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ مجھے تم ایک مطلب جو ہے اچھی ماں دے دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم عطا کروں گا۔ تو اسی کا تذکرہ مطلب جو ہے قرآن مجید ماؤں کے سلسلے میں انہیں عطا کرتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے ماں تھی جس نے اپنی بہترین کارگزاری کے نتیجے میں ایک بہترین بیٹا اس دنیا کو مطلب جو ہے عطا کر دیا تھا۔ پھر آگے بڑھ کے دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ بھی کیا جاتا
ہے کہ یہی وہ ماں تھی جہاں چھپ چھپا کر اپنے بیٹے کو مطلب جو ہے وہ چھپا کر رکھ رہی تھی، مگر جہاں فرعون انہیں مطلب جو ہے لڑکوں کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو ایسے حالات میں اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا کہ بیٹے کو مطلب جو ہے ٹوکری میں ڈالو اور انہیں مطلب جو ہے پانی میں بہا دو۔ وہاں پہ بہانے کا مطلب جو ہے جو استقلال چاہیے، جو ہمت چاہیے، جو صبر چاہیے، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کرتا ہے کہ ماں کی مطلب جو ہے وہ اللہ کی مطلب جو ہے حکم پر وہ کام انجام دینا، یہ وہ بہترین مطلب جو ہے اطاعت گزاری ہے جو انسانوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے بلا چوں و چرا اس بچے کو ٹوکری میں ڈالا اور پانی میں بہا دیا۔ ماں کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس مطلب جو ہے بچی کو جو تمہاری بیٹی ہے اس کے پیچھے پیچھے بھیج دو، پھر دیکھو کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہوا یہی کہ اس بچی کی کارکردگی بتائی گئی، جہاں حکمتانہ مطلب جو ہے رویہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے مطلب جو ہے وہاں اظہار نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، بلکہ وہاں پہ حکمتانہ مطلب جو ہے رویے کے ذریعے سے ان کو بتایا کہ اس بچے کو جو دودھ نہیں پی رہا ہے، ایک ماں کو میں ایک عورت کو میں جانتی ہوں جس کا مطلب جو ہے وہ دودھ پیے گا، اور اسی ماں کو لے جا کر وہاں پر مطلب جو ہے چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ حکمتانہ رویے کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا مطلب جو ہے کرتے ہوئے قرآن مجید مجھے اور آپ کو نصیحت کرتا ہے کہ یہ رویات تمہاری زندگی میں عود آنا چاہیے، تمہارے اندر آنا چاہیے۔ پھر مطلب جو ہے آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا بھی تذکرہ ہے۔ ان کی بیوی مطلب کہا جاتا ہے کہ ان کا نام صفورہ تھا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی شرم و حیا کی مطلب جو ہے ایک منبع تھی۔ وہاں مطلب جو ہے ان کا تذکرہ ایک واقعے کے ذریعے سے کیا گیا، کہا گیا کہ وہ مطلب جو ہے اپنے جانوروں کو مطلب جو ہے پانی پلانے کے لیے آتی، مگر مردوں کے اندر خلط ملط ہو جانا، وہاں مطلب جو ہے ڈھیٹ بے شرمی کے ساتھ مردوں کی محفلوں میں گھرس جانا، اس سے مطلب جو ہے انہوں نے پرہیز کیا اور پیچھے رہ کر شرمائی ہوئے انداز میں کھڑی رہی۔ اسی کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی تھی۔ اسی کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی مطلب جو ہے بیٹی کو مطلب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکاح کے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ اس مطلب شرم و حیا کی پتلی کو ہمارے سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجھے اور آپ کو نصیحت کرتا ہے کہ یہ وہ خواتین ہیں جن کا طرز عمل دنیا کے اندر بڑے بڑے مطلب جو ہے واقعات اور بڑی بڑی شخصیات کو جنم دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایسے مطلب جو ہے طریقہ کار کو اپنانے کی کوشش کرو۔ آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو وہاں حضرت مریم علیہ السلام کا تو تذکرہ آیا ہی آیا، مگر وہاں ایک مطلب جو ہے بڑی ایک مطلب جو ہے سلطنت کی ملکہ کا بھی تذکرہ آیا جو سورہ سبا کے اندر ہے، بلقیس کے نام سے جانے والی ملکہ سبا کی مطلب جو ہے وہ حکمران خاتون ہے جنہوں نے مطلب جو ہے پہلے تو ظلم ستم اور شرک میں مبتلا تھی، مگر سلیمان علیہ السلام کا مطلب جو ہے جب بلاوا آیا، وہاں پر آ کر ان کے تخت کو پیش کیا جانا اور وہاں پر ان کا اظہار ہونا، وہ مطلب جو ہے عقل مندی کی دلیل پیش کرتے ہوئے واقعہ مجھے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے یہ ثابت کیا کہ عورتیں بے عقل نہیں ہوتی، انہیں جس طرح گھمایا جاؤ وہ گھوم نہیں جاتی، بلکہ عقل کا استعمال کرتی ہیں، بہترین فیصلے کرتی ہیں، سوچ سمجھ کر اپنی بھلائی کا مطلب جو ہے رویہ اختیار کرنے کی طاقت رکھتی ہیں، اس لیے کہ مطلب جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں بے عقل ہوتی ہیں اور بے سمجھ ہوتی ہیں، نہیں، عورتیں بھی مطلب جو ہے ایسی جنس ہیں جہاں ان کے اندر ہمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، استقلال ہوتا ہے اور آگے بڑھ کر بہت اچھے اچھے فیصلے کرنے والی ہوتی ہیں۔ یہاں مثال دی گئی کہ یہ وہ خاتون تھی جہاں جن کے سامنے مطلب وضاحت کر دی گئی تو انہوں نے بلا چون و چرا مطلب جو ہے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور کہا کہ میں مطلب جو ہے مطیع و فرمان بن گئی ہوں۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے مطلب جو ہے اللہ رب العالمین بحیثیت پراؤڈ مطلب بیان کرتا ہے کہ خاتون نے مطلب جو ہے وہ رویہ اختیار کیا جو بہترین رویہ ہے اور قابل قبول اور قابل قدر ہے، اس کا تذکرہ بھی یہاں پہ کیا گیا ہے۔ آگے بڑھ کر مطلب دیکھا جائے تو وہاں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ملتا ہے۔ وہاں کہا گیا کہ شوہر کو بیماری ہو گئی، اس بیماری کے نتیجے میں ایسی بیماری جس میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور ایسی بیماری کے نتیجے میں پوری مطلب جو ہے قوم حتیٰ کہ بچے اور سب لوگ انہیں چھوڑ کر مطلب دور ہو گئے، مگر وہاں کہا گیا کہ ایک مطلب جو ہے وفا شعار بیوی کا رویہ وہ ہوتا ہے جو اپنے بیوی شوہر کو بالکل چھوڑتی نہیں ہے، بلکہ ان کی مطلب علاج کے سلسلے میں انہیں مطلب جو ہے جنگل میں لے جا کر اپنا بسیرا کرتی ہیں اور وہاں ان کا علاج کرتی ہیں اور اللہ سے
سے لو لگا کر اللہ سے مانگتی رہتی ہیں اور اپنے شوہر کو مطلب جو ہے ڈھارس بندھاتی رہتی ہے کہ ڈرو نہیں، پریشان ہو نہیں، بلکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کو بار بار جہاں مطلب ہمت ٹوٹنے کا مطلب خدشہ ہو وہاں پر ایک بہترین تعاون، بہترین مطلب جو ہے سپورٹ کرنے والی مطلب کوئی شخصیت ہے تو وہ ایوب علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ صبر کے پتلے یہ دونوں تھے۔ جہاں ایوب علیہ السلام مطلب صبر کا بے پناہ مطلب جو ہے مظاہرہ کیا، وہاں ان کی بیوی نے بھی کیا، جس کے نتیجے میں انہیں مطلب جو ہے بہترین مطلب جو ہے اولاد عطا کی گئی اور بہترین انہیں مقام عطا کیا گیا، برگزیدہ کر دیا گیا اور جنت الفردوس میں انہیں مطلب اعلیٰ مقام عطا کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد مطلب جو ہے جو خواتین کا تذکرہ کیا گیا جن کو مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے دور پھینک دیا، ان کا تذکرہ پہلے نمبر 1 پر ہم نے نوح علیہ السلام کی مطلب جو ہے خاتون کو دیکھا کہ وہ جو چال بازیاں کرتی ہیں، وہ جو اپنی ہی نظریات پر جمی ہوئی ہیں، وہ جو ضدی ہیں، اور وہ جو مطلب جو ہے اللہ کے احکامات گھر کے اندر خود چراغ رکھنے کے باوجود اس چراغ تلے مطلب جو ہے اندھیرا موجود ہے۔ تو وہاں پہ کہا گیا کہ یہ خاتون کو دور پھینک دیا گیا، اور اس کا تذکرہ اسی آیت میں اس طرح کیا گیا کہ انہیں کہا گیا کہ دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والے لوگوں کے ساتھ تم بھی چلے جاؤ، تو انہیں جہنم رسید کر دینے کی وعید سنائی گئی۔ دوسری طرف لوط علیہ السلام کی بیوی کا بھی تذکرہ کیا گیا، یہ بھی چراغ تلے اندھیرا ہی اندھیرا رہا، اپنے گھر کے اندر وقت کے نبی کو مطلب پایا مگر انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کا بھی مطلب تذکرہ کیا گیا کہ وہ بھی جہنم رسید کر دی گئی۔ پھر ایک قرآن مجید میں مطلب جو ہے ایک سورہ لہب کے ساتھ مطلب جو ہے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جسے ام جمیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ خود مطلب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خاتون لکڑیاں ڈھونے والی، خاص مطلب جو ہے اشارہ کیا گیا وہ ہے چغل خوری، یعنی یہاں کی باتیں وہاں کی باتیں یہاں کرا کے لوگوں میں جھگڑے ڈلوانے کا بڑا اہم کام کیا کرتی تھی۔ کہا گیا کہ ان کا مطلب جو ہے یہ چال بازیاں ان کے کسی کام نہیں آئی، اور انہوں نے ہی مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑکٹا کہا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں جو نرینہ تھی وہ ایک کے بعد ایک مطلب جو ہے آسمان کی طرف پرواز کر رہی تھی۔ تو لوگوں کو مطلب جو ہے عوام کے سامنے مطلب جو ہے ان کو ذلیل کرنے کے لیے نعوذ باللہ انہوں نے مطلب جو ہے حربے استعمال کیے، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جڑکٹے۔ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ یہی مطلب جو ہے جو رسی، مونج کی رسی جو گلے کا ہار کے سلسلے میں بڑا گھمنڈ کیا کرتی تھی کہ یہی وہ ہار ہے جس کو بیچ کر ہی صحیح میں اسلام کی مخالفت کروں گی، کہا گیا کہ یہی مونج کی رسی بنا کر اس کے گلے میں توق بنا دیا جائے گا اور گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور ہوا بھی یہی کہ اسی مطلب جو ہے مونج کی رسی کی مد میں وہ اس دنیا سے آسمان کی طرف پرواز کر گئی تھی۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں نافرمان مطلب جو ہے خواتین کے ساتھ اسے شمار کر کے کیا گیا۔ پھر ایک خاتون کا مطلب جو ہے چال بازیوں میں مطلب جو ہے تذکرہ کیا گیا جسے زلیخا کے نام سے یاد کیا گیا، جو یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے لگ گئی تھی اور مختلف چالوں کے ذریعے سے مطلب جو ہے دھوکہ بازیاں، جھوٹ اور مختلف چالوں کے ذریعے سے انہیں پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہا گیا کہ تمہاری چال بازیں اگر اسلام اور اس کے اخلاق اور اس کے کردار کے مخالف ہوں تو اللہ رب العالمین اس طرح کر دیتا ہے کہ واقعے میں بتایا گیا کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بے گناہی اور اپنے مطلب جو ہے جسم پر لگے ہوئے مطلب جو ہے جو داغ تھے اس کی وضاحت کے لیے جیل سے باہر آتے ہوئے باقاعدہ طور پر مطلب جو ہے تقاضا پیش کیا، اور اس خاتون نے بھرے مطلب جو ہے مجموعے میں جہاں جھوٹ بولا تھا وہاں سچ کے ذریعے سے بتایا کہ یوسف علیہ السلام باکردار مطلب جو ہے شخصیت تھی اور میں جھوٹی تھی اور میں نے ہی ڈورے ڈالے، اور اسی کے نتیجے ہی میں تو مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے ایسی خواتین کا تذکرہ کیا ہے جو دنیا کے اندر مختلف مطلب جو ہے علم رکھنے کے باوجود اس دنیا میں مطلب جو ہے مختلف طریقے سے مطلب جو ہے غلط احکامات اور غلط کاری کے ذریعے سے اسلام کو تذلیل کرنے اور اسے مطلب جو ہے غلط رخ کے ساتھ پیش کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد مطلب جو ہے ہمارے پاس خولہ بنت ثعلب اور حضرت زینب اور حضرت آسیہ، حضرت عائشہ اور حضرت زینب بنت حجج اور حضرت صفیہ، یہ مطلب جو ہے مختلف واقعات ہیں جو مختلف انداز میں ہم نے پیش کیے تھے۔ ایک ہے حضرت عائشہ کا واقعہ جو مطلب جو ہے واقعہ افق کے ذریعے سے آتا ہے۔ اسی سورہ تحریم میں مطلب جو ہے جہاں راز کی بات آئی وہاں حضرت صفیہ کا جہاں تذکرہ کیا گیا رضی اللہ عنہ، وہاں پر ہی مطلب جو ہے حضرت عائشہ
عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے. وہاں مطلب جو ہے زینب بنت حجش کا واقعہ بھی ہمارے سامنے آیا جہاں شہد کے معاملے میں مطلب جو ہے معاملہ آیا تھا. مگر یہ قوانین اور فقہی مسائل کے سلسلے میں اور ان کو جو ہے روک تھام کے سلسلے میں اور ان پر مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے حدیں مقرر کر کے انہیں جو سیدھا راستہ بتایا اس مد میں ان خواتین کا تذکرہ کیا جاتا ہے. ان تمام باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد مجھے اور آپ کو جو نصیحتیں مل رہی ہیں اس کی طرف نظر ثانی کرنا آج کی مطلب جو ہے اہم ترین ضرورت ہے. اس کے لیے واضح طور پر مجھے اور آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، جو خواتین کا تذکرہ یہاں پہ بڑی شدت کے ساتھ کیا گیا ہے، وہ مطلب جو ہے نیک خواتین کا تذکرہ. وہاں مطلب جو ہے سورہ توبہ آیت نمبر 112 میں ایسے خواتین کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ خدا سے توبہ کرنے والے، ان کی عبادات کرنے والے، ان کی حمد و ثنا کرنے والے، ان کی راہ میں زمین میں گھومنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، معروف کا حکم دینے والے اور منکر سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، اور تم ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. یعنی ان مطلب جو ہے خواتین کا جہاں تذکرہ کیا گیا ان کے سلسلے میں مطلب جو ہے واضح طور پر صفات عالیہ بیان کر دیے گئے کہ یہ وہ خواتین ہیں جو اپنی کردار کے ذریعے سے ان صفات سے آراستہ رہتی ہیں، جہاں جھک جاتی ہیں، حمد و ثنا کرتی ہیں، سجدہ و رکوع کرتی ہیں، اللہ کے راستے میں گھومتی پھرتی تبلیغ کرتی بھی نظر آتی ہیں، بھلائی کا مطلب جو ہے عام مطلب جو ہے کرنے میں اپنا مطلب جو ہے حصہ فراہم کرتی ہیں اور اپنے حدود کی یعنی اللہ کے حدود کی پاسداری کرتے ہیں. تو اسی کے نتیجے میں ایسے نیک خواتین کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں. اسی وجہ سے تو سورہ مائدہ آیت نمبر 105 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسری کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم راہ راست پر ہو. اس آیت کے ذریعے سے واضح بتایا گیا کہ اگر کسی کے مطلب جو ہے نبی کی بیوی، نبی کی بیٹی، نبی کے مطلب جو ہے کوئی رشتہ دار ہونے کی بدولت مطلب جو ہے یہ امید لگانا کہ ہم مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی رعایت ملے گی یا کوئی مطلب جو ہے خاص مطلب جو ہے نظر عنایت کی جائے گی اور انہیں جنت میں داد دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ ہم نے مثالیں مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دے رہا ہوں جہاں نبیوں کی بیویوں کو بھی مطلب جو ہے انہیں مطلب جو ہے کوئی رعایت نہیں دی گئی بلکہ ان پر عذاب بھیج دیا گیا اور ان کو تہس نہس کر رکھ کر دیا. اسی وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ایک بار اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک بار مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے مطلب جو ہے بیٹی حضرت فاطمہ اور اے مطلب زوجہ حضرت عائشہ، تم اس دنیا کے اندر میں مجھ سے بحیثیت باپ، بحیثیت شوہر جو کچھ مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، میں تمہیں یہاں پہ مطلب جو ہے دوں گا اور تمہیں میں تمہارا ساتھ دوں گا. مگر یہ یاد رکھنا کہ قیامت کے میدان میں تمہیں بحیثیت باپ، بحیثیت شوہر تمہاری کچھ مدد نہ کر سکوں گا. یہ الفاظ مجھے اور آپ کو بار بار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہم بے جا امیدیں انسانوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچاتی ہیں. یہاں ضرورت مطلب مجھے اور آپ کو بتائی گئی کہ بحیثیت خواتین جو مطلب جو ہے تصور کرتی ہیں کہ ہمارے شوہروں کے بلبوتے پر ہمیں معافی تلافی ہو جائے گی یا ان کے مطلب نیک کام کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو بھی حصہ مل جائے گا، نہیں، بلکہ انسان جو مطلب جو ہے عمل کرتا ہے اسی کے مطابق اس کا حصہ ملے گا، چاہے اس کا شوہر کتنا ہی جبار قسم کا ہو، کافر قسم کا ہو. جو فرعون کا تذکرہ یہاں پہ کر کے بتایا گیا کہ وہ اتنا جبار تھا مگر اس کی جباریت ان کے کسی کام نہیں آئی، اس کا کفر ان کے کسی کام نہیں آیا، بلکہ آسیہ علیہ السلام کو مطلب جو ہے ایک بہترین مطلب جو ہے جنت کا گھر بنایا گیا، اس کا تذکرہ کیا گیا، ان کو دکھایا گیا اور اللہ رب العالمین نے مدد اس طرح کی کہ ان پر جو کچلے جانے والے پتھر پھینکا جانے والا تھا اس سے پہلے ہی آسمان پر انہیں اٹھا لیا گیا اور انہیں تکلیف اور مطلب جو ہے انہیں پریشانی سے دوچار نہیں کیا گیا. یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا کردار ہے جو نیک کردار لوگوں کے ساتھ مطلب جو ہے معاملہ کیا کرتا ہے. اسی وجہ سے سورہ منافقون آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ رب العالمین لوگوں کو نصیحت اس انداز میں کرتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں. جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی
اور میں صدقہ دیتا اور سارے لوگوں میں شامل ہو جاتا. یعنی اس وقت واضح طور پہ اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا گیا کہ تمہاری اولادیں تمہاری کسی کام آنے والی نہیں, تمہاری رشتہ داریاں تمہاری کسی کام آنے والی نہیں, اور نہ ہی تمہارا مال تمہاری کسی کام آنے والا ہے. اس کی مثال تو مطلب جو ہے سورہ لہب کے ساتھ مطلب جو ہے ابو لہب کی دی گئی کہ یہ وہ شخص تھا جو بڑے ضم کے ساتھ مطلب جو ہے کہا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ قیامت کے میدان میں اسے دے کر اللہ کے مطلب جو ہے عذاب سے بچ جاؤں گا. بڑے مطلب جو ہے غرور سے کہا کرتا تھا. وہاں مطلب واضح کہا گیا نہ اس کے مطلب جو ہے اولاد نہ ہی مطلب جو ہے اس کا مال اس کے کسی کام آیا, اور وہاں پہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس کی وضاحت قرآن مختلف انداز میں میرے اور آپ کے سامنے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بہترین مطلب جو ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی طرف نظر ثانی کرنی ہوگی. سورہ بلد آیت نمبر 4 سے 11 میں اللہ رب العالمین نصیحت فرماتا ہے کہ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے, کیا اس نے سمجھ رکھا ہے کہ اس پر قابو نہ پایا جا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں ڈھیروں مال اڑا دیا ہے, کیا یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے ہیں, اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے مختلف طریقے سے, مختلف مثالوں کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو ہم نے مشقت پہ پیدا کیا ہے. مشقت پہ پیدا کرنا یعنی کوششیں کرنے پر مطلب جو ہے پیدا کیا گیا ہے. انسان اپنی منزل مقصود کوشش کے نتیجے میں, جدوجہد کے نتیجے میں, اپنی مطلب جو ہے آگے بڑھنے کی مطلب جو ہے کوشش کے نتیجے ہی میں مطلب جو ہے وہ منزل مقصود کو پا سکتا ہے, ورنہ خیالوں کے بل بوتے پر, امیدوں کے بل بوتے پر, توقعات کے بل بوتے پر کوئی منزل مقصود کسی انسان کو نہیں ملتی. اسی وجہ سے کہا گیا کہ وہاں نہ کسی کا مطلب بیٹا اور نہ ہی مطلب جو ہے کوئی مال, اور نہ ہی کسی کی محبتیں, اور نہ ہی کسی کے جلیل القدر مطلب جو ہے کوئی شخصیات, انبیاء ہو, اولو الامر لوگ ہو یا اولیاء کرام ہو, ان کے توسط یا ان کی مطلب جو ہے کارستانی کے نتیجے میں اور آپ جنت میں نہیں جائیں گے. بلکہ وضاحت کی گئی کہ یاد رکھو کہ دنیا کے اندر مثالیں مختلف آئی ہیں. ایک کردار وہ جو نافرمانی کرتا ہے, اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی عذاب بھیجا گیا, آخرت میں بھی اس کی مطلب جو ہے پکڑ سخت قسم کی ہوگی. اور رہ گئے وہ کردار جو اس دنیا کے اندر بہترین فرما برداری کی حیثیت سے منظر عام پہ آئے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی انہیں ساتھ دیا, اور اس دنیا سے مطلب آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو وہاں پر بھی ان کا بہترین ساتھ دیا گیا, اور ان کو مطلب جو ہے مختلف طریقے سے انہیں مطلب جو ہے آسانیاں فراہم کی گئی. تو یہ مطلب کردار مجھے اور آپ کو بار بار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کی اصلاح شرط اول ہے. قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے نصیحتاً, اور مطلب جو ہے حکم کے انداز میں کرتا ہے کہ لوگوں, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے برتر عزت والا وہ ہے جو تمہارے رب سے تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی واضح طور پہ فرمایا یہ برادریاں, یہ محبتیں, یہ مطلب جو ہے مختلف مطلب رشتوں کے بندھن جو اس دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اور اسی بندھن میں انسان مطلب اتنا الجھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ برادریاں صرف پہچان کی بنیاد پر ہم نے تمہیں عطا کی ہیں, مگر اس کے بل بوتے پر تمہاری کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے. تمہاری کامیابی کا دار و مدار تمہاری پرہیزگاری پر ہے, تمہارے تقوی پر ہے, اور تمہاری مطلب جو ہے بہترین کردار کی پیش کردگی پہ ہے. اسی کے نتیجے میں ہمارے سامنے مثالیں دی گئی حضرت آسیہ حضرت علیہ السلام کی, اور حضرت مریم علیہ السلام کی, اور پھر مطلب جو ہے یہاں پہ حضرت ہاجرہ, حضرت سارہ وغیرہ کی مطلب جو ہے مثالیں دی گئی, اور کہا گیا کہ یہ وہ خواتین تھے جنہوں نے اپنا کردار بھرپور مطلب جو ہے اسلام کے خاطر پیش کیا, تو جس کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی انہیں سرفراز کیا گیا, اور اس دنیا سے آسمان کی طرف اٹھا دیے گئے, تو انہیں وہاں پر بھی مطلب جو ہے بہترین مطلب جو ہے کارکردگی کے نتیجے میں انہیں مطلب جو ہے بہترین انعامات سے بھی انہیں نوازا گیا. اسی وجہ سے تو مطلب سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین لوگوں کو نصیحت کرتا ہے کہ بے شک جو مرد اور عورت مسلم ہیں, مومن ہیں, مطیع فرمان ہیں, راست باز ہیں, صابر ہیں, اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں, صدقہ دینے والے ہیں, روزہ رکھنے والے ہیں, اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے.
कितनी बड़ी बात फरमाई। कहा गया कि वहां मतलब जो है आसमान पर जहां कोई किसी का साथ नहीं देगा, अगर किसी की मगफिरत होगी, अगर किसी को मतलब माफ किया जाएगा, अगर किसी से हिसाब मतलब आसान कर दिया जाएगा और किसी पर नजर इनायत डालकर अपने रहमत के नतीजे में जन्नत का परवाना अता कर दिया जाएगा, वो अपनी कारकर्दगी के नतीजे में होगा। तो इसी वजह से तो हदीस मुबारका में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान की लज्जत शनास वो है शख्स है जो राजी हुआ इस बात पर कि अल्लाह ही इसका रब है और इस्लाम ही इसका दीन है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल है। ये मतलब जो है वो किरदार है जो मतलब जो है इंसानों के अंदर पैदा होना चाहिए। ये शौक, ये जज्बा, ये लगन, ये मतलब जो है किरदार लोगों के सामने और अपनी मतलब जो है तरबियत की मद में अगर इंसान इख्तियार कर ले तो यकीन जानिए कि आसमान वाला मुझे इस दुनिया में भी मतलब जो है साथ देगा और आसमान पर भी मेरा और आपका साथ देगा। इसी वजह से तो हदीस मुबारका में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि इसकी ख्वाहिशात नफ्स इस चीज के ताबे न हो जाए जिसे मैं लेकर आया हूं। यानी अपना सब कुछ मतलब जो है इस ख्वाहिशात को मतलब जो है अल्लाह के हवाले कर दो। दोस्ती अल्लाह के लिए, दुश्मनी अल्लाह के लिए, लो अल्लाह के लिए, दो अल्लाह के लो, इस मिज़दाक में मतलब जो है अल्लाह के हवाले कर दो, अपने नफ्स को उसके ताबे कर दो। फिर देखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी परेशानियों को किस तरह रफू चक्कर कर देता है, किस तरह से हालात को साजगार करता है, किस तरह से रास्ते बनाता है। तुम्हारे अपने घरों के अंदर से निकलने वाली तुम्हारी अपनी गोदों से मतलब जो है औलादें हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें मतलब जो है मोतबर कर देता है, उन्हें इज्जत वाला बना देता है, उन्हें बेहतरीन शख्सियात के साथ मंजर आम पर ले आता है। हमारे सामने खुद मतलब जो है हमने देखा कि मरियम अलैहिस्सलाम की मतलब जो है वो गोद थी, जहां उन्होंने अपना बेहतरीन एक काम उनकी माँ ने किया तो उनके नतीजे में मरियम अलैहिस्सलाम वजूद में आई। मरियम अलैहिस्सलाम ने अपना किरदार पेश किया तो एक बेहतरीन मतलब जो है एक शख्सियत वजूद में आई जो बड़ी मतलब जो है वक्त की मतलब जो है पैगंबर थे और वो मतलब जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। ये किरदार खवातीन का होता है। खवातीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोशंस अता किए हैं, इतने मतलब जो है बेहतरीन मतलब जो है वो मतलब जो है जज्बातियत पेश किए हैं जिसके नतीजे में इंसान को मतलब जो है पालना पोसना, उनके सही अंदाज में उनकी सही मतलब जो है अक्कासी के साथ उन्हें परवान चढ़ाना, ये बेहतरीन अक्कासी करने की मतलब जो है उनके अंदर फितरत रखी गई है। कहा गया कि इस फितरत का बेहतरीन इस्तेमाल इस वक्त मतलब हो सकता है जब रुजू इल्लाह किया जाए, अल्लाह की तरफ रुजू हुआ जाए, अपनी मतलब जो है जिंदगियों को अस्तवार किया जाए, तो तभी कहीं जाकर कामयाबी के दहाने पर इंसान पहुंच सकता है और कामयाब हो सकता है। इस्लाम के मुख्तलिफ मतलब जो है मौज़ूआत के तहत मेरे और आपके सामने मिसालें जहां मर्दों की आती हैं वहां खवातीन की भी बेशुमार मतलब जो है मिसालें मेरे और आपके सामने मुख्तलिफ अंदाज में आती हैं और मुख्तलिफ अंदाज में पेश की जाती हैं। मगर माशरे के अंदर देखा गया है इस खवातीन को मतलब जो है नीचा दर्जा दिया गया, इनके ताल्लुक से गलत फहमियां मतलब राइज की गई, इनको मतलब जो है नौकरानी की हद से ज्यादा नीचे गिराकर मतलब जो है इनसे काम लिया गया। हम मतलब अगर तारीख के पन्नों को खोल कर देखा जाए तो हमें देखते हैं कि जहां पर मतलब जो है किताब मती को खोलकर, बाइबल की जो किताब है किताब मती, उसके मतलब जो है खोलकर पन्नों को पढ़ा जाए तो वहां पे एक मतलब जो है कोट हमें मिलता है और वो कोट ये है कि उसमें कहा गया कि जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम को अगर बेदखल होने में किसी ने काम अंजाम दिया है तो हव्वा अलैहिस्सलाम है। कहा गया कि ये खातून है जो मतलब जो है जन्नत से निकालने में बड़ा किरदार अदा किया है। इस वजह से खातून के सिलसिले में कहा गया कि ये मतलब जो है बद मतलब जो है क्या, ये किस्मती की मतलब अलामत है। इसके ताल्लुक से कहा गया कि ये नहुसत की अलामत है, इसके साथ ना राय कायम किया जाए, ना इससे मशूरा लिया जाए, ना इससे मतलब जो है कोई मतलब जो है बड़ा काम करने की उम्मीद है, बल्कि नौकर की हद तक मतलब जो है ठीक है, वरना इससे कोई काम ना लिया जाए। आगे बढ़कर मतलब हिंदुत्व के सिलसिले में अगर मुतालिया किया जाए तो हिंदुत्व में मतलब जो है कहा गया, वो कहते हैं कि बलाएं सांप का जहर साए औरत से बेहतर है। वो कहते हैं एक कोर्ट में कि औरत को मतलब जो है कोई अगर है तो वो सती का मतलब जो है हुक्म है और उसी के लिए मतलब सती करके उसे मर्द के साथ अगर मर्द इंतकाल कर जाए तो उस वक्त उसके साथ डालकर उसे जिंदा मतलब जो है जलाकर मतलब काब करके दिया जाए। तो इसी वजह से हिंदुस्तान के अंदर सती का रिवाज था और वहां औरतों को जिंदा जलाया जाता था। ये मुख्तलिफ मज़ाहिब के वो मतलब जो है किरदार हैं जो औरत के ताल्लुक से इस तरह बातें मतलब हमारे सामने आते हैं और यूरोप के मुख्तलिफ मतलब जो है इसमें कहा मतलब अपनी किताबों
میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ نفرت، یہ افراط، یہ سب کچھ مطلب جو ہے گناہوں کی اگر کوئی جڑ ہے تو وہ عورت ہے. اس وجہ سے اس کو مطلب جو ہے ہمیشہ کسی معاملے میں دخل کی مطلب جو ہے اجازت نہیں ہے. اسی وجہ سے فرانس میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا. اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہاں بیٹھ کر لوگوں نے مطلب جو ہے یہ گفتگو کی، بڑے بڑے اکابرین بیٹھے اور گفتگو کر رہے ہیں عورت بحیثیت انسان ہے یا نہیں ہے، اس کا حاصل کیا ہے، اس پر گفتگو کی گئی اور تمام نے بیٹھ کر مطلب جو ہے ایک نقطے پر مطلب اتفاق کیا. وہ کہا کہ عورت صرف اور صرف مطلب جو ہے ایک خدمت گزار مطلب جو ہے ایک مخلوق ہے. اسے صرف مرد کی چاہ اور اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے اور اس کی آرامتی کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. یہ ہے دنیا کا نقشہ. مگر اسلام اس سے برعکس قرآن مجید میں مختلف شخصیات کا تذکرہ کرتا ہے. کہتا ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ سے لو لگا لیا، اپنے کردار کو بہترین بنا دیا اور اپنے کردار کے ذریعے سے مطلب جو ہے وضاحت مطلب جو ہے ایسے کی کہ جو ہمارے سامنے ابھی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر چکی ہوں. یہ خواتین تھے جنہوں نے مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر ایک بڑی بڑی قوموں کو جنم دیا. ان قوموں کے ذریعے سے بڑے بڑے کام انجام پائے اور بڑے بڑے کچھ مطلب جو ہے یہاں اس دنیا کے اندر کردار مطلب جو ہے چلتے پھرتے نظر آئے. ضرورت اس بات کی ہے، یہ آیات سورہ تحریم کی آخری آیات مجھے اور آپ کو بار بار پکار کر کہہ رہی ہیں، اپنی اصلاح کرو، اپنی شخصیت کو پہچانو اور اپنے کردار کو واضح انداز میں مطلب جو ہے صحیح حقیقت کے ساتھ منظر عام پر لے آؤ اور اپنی شخصیتوں کو اللہ سے لو لگا کر وہ منزل مقصود حاصل کرنے کی کوشش کرو جو بڑے بڑے مطلب جو ہے نام اور خواتین جو قرآن مجید میں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے جنت کو حاصل کیا، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کیا، اس دنیا میں بھی مطلب برگزیدہ ہوئے اور آسمان پر بھی برگزیدہ ہوئے. ہم بھی مطلب وہی خواتین ہیں، ہم بھی وہ کام کر سکتے ہیں، ہم بھی وہ کرنا چاہیں تو بڑے بڑے مطلب جو ہے سامنے آئے ہوئے پہاڑوں کو مطلب جو ہے تہس نہس کر رکھ سکتے ہیں. یہ خواتین کے اندر ہمت ہے. ضرورت اس بات کی ہے اپنی ذہنیتوں میں اخلاص پیدا کیا جائے، اپنی ذہنیتوں کے اندر مطلب جو ہے شعور کو بیدار کیا جائے، صحیح علمی مطلب جو ہے تعلیم لوگوں تک، خواتین تک پہنچائی جائے. وہ اپنے کردار کو، اپنی حقیقت کو اور اپنی مطلب جو ہے شخصیت کو پہچان لے تو تب کہیں جا کر بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں جو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے بڑے اچھے انداز میں ارشاد فرمائی. اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. یعنی ایسا کردار بناؤ کہ وہ مطلب جو ہے اللہ کے احکام و ہدایات اور نصیحتوں کی مطلب جو ہے چلتی پھرتی نمونہ بن جائے. کیا خواتین نے مطلب جو ہے پیغمبروں کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا مطلب جو ہے لوگوں نے اولو الامر لوگ جو اس دنیا میں وجود میں آئے کیا ان کے پیچھے ان کی ماں کا کردار نہیں ہے؟ کیا مطلب جو ہے دنیا کے مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے جو شوہر دنیا میں مختلف مطلب جو ہے اس کے ساتھ جو منظر عام پر آئے کیا ان کے پیچھے ایک بہترین بیوی کا کردار نہیں تھا، ایک بہترین مطلب جو ہے بہن کا کردار نہیں تھا، جہاں مطلب جو ہے ایک بہترین مطلب جو ہے دینی مطلب جو ہے معلومات کے ساتھ منظر عام پر آنے والی خاتون کا تذکرہ اس قرآن مجید کے اندر کیا گیا، وہ ہے حضرت عائشہ. یہ مطلب وہ خاتون مطلب تھی جو اپنے علم کے بنیاد پر اتنی مطلب جو ہے جلیل القدر مطلب جو ہے بن گئی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے علم کے میدان میں مطلب جو ہے معلومات حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. مجھے بھی یہی بننا ہے، آپ کو بھی یہی بننا ہے. اس قوم کو مطلب جو ہے راہ راست پر لے آنا ہے، ہماری گودوں میں پلنے والی اس انسانیت کو راہ راست دکھانا ہے. اور اس معاشرے کے اندر کوئی برائی ہے اس کا خاتمہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ خاتون ہے، وہ خاتون ہے، وہ خاتون ہے. اس کے لیے ذہنیتوں کا چینج، اس کے لیے صحیح مطلب عکاسی کرنے والی مطلب جو ہے ذہنیت اور صحیح شعوری احساسات اور دل کا مطلب جو ہے لگن شرط اول ہے. دلوں کو بدلیے. اسی وجہ سے آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات کے اختتام تک پہنچوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 اوقات میں اپنے دل کا جائزہ لو، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے اور دینی محفلوں میں بیٹھے ہوئے. اگر ان 3 موقعوں پر تم محسوس کرو کہ تمہارے پاس جیتا جاگتا دل نہیں ہے تو اللہ سے ایک جیتے جاگتے دل کی تمنا کیا کرو. تصور کیجئے پروگرام سن رہے ہیں، کیا میری اور آپ کی زندگی صحابہ کرام اور صحابیات کی طرح ہے کہ وہ بدل کر رکھ دیتی تھی؟ ہر کام جو سخت سے سخت تھا اسے مطلب جو ہے باہر نکل کر مطلب جو ہے اپنے آپ کو مطیع و فرمان کی حیثیت سے منظر عام پر لے آتے تھے. کیا وہ کردار میرے اور آپ کے اندر ہے؟ کیا مطلب جو ہے میرے دل کی لگن ایسی ہے، وہ تڑپ ہے کہ جیسے صحابہ کرام اور صحابیات کی تھی کہ دوڑ کر مطلب جو ہے معلومات کے لیے جایا کرتے تھے اور بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول بتائیے کہ کیا کوئی اللہ کا حکم آپ کے پاس آیا ہے؟ کیا اس مصداق میں اور آپ مطلب جو ہے مطالعہ کرتے ہیں
کیا اس مصداق میں اور آپ معلومات حاصل کرتے ہیں؟ کیا اس مصداق میں دینی جو ہے جو بڑی جو ہے کوششیں ہیں اس سلسلے میں اور آپ کرتے ہیں؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو شکر بجا لائیے. اگر ایسا نہیں کرتے، ہماری زندگیوں کے اندر کوئی چینج نہیں ہے، تو یقین جانیے کہ یہ دن، یہ رات، یہ اوقات میرے اور آپ کے لیے جو ہے سخت حجت بن کر کھڑے ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میدان حشر میں جو ہے 5 سوالات کیے جائیں گے، اور ان 5 سوالات جب تک نہیں دیں گے اس وقت تک انسان ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں ہٹے گا. پہلا سوال ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری. دوسرا سوال ہوگا کہ کہاں سے علم حاصل کیا. تیسرا سوال ہوگا کہ علم کہاں خرچ کیا. چوتھا سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے خرچ کیا. پانچواں سوال ہوگا کہ اسے کہاں خرچ کیا. یہ 5 جو ہے سوالات کے جوابات اپنی زندگی میں دینے کی کوشش کیجئے. اور ان نامہ اعمال کو جو کل والی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا جہاں نور والی بات آئی تھی، اس نور کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے اور کس جو ہے اختیار کرنے کے نتیجے میں پل صراط پر نور میسر آئے گا، وہ تفصیلات ہم نے دیکھی تھی. تو جب نور کی تیاری کر رہے ہیں تو اپنے نامہ اعمال کا محاسبہ کر کے دیکھیے کیا ان 5 سوالات کے جوابات میرے اور آپ کے پاس تیار ہیں. اگر تیار ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس میں اور جو ہے سختی لے آ کر اس میں محنت کیجیے. اور اگر نہیں لے آئے ہیں تو وقت کتنا باقی رہ گیا ہے مجھے اور آپ کو نہیں معلوم، بلکہ اس گنے چنے جتنا وقت باقی رہ گیا ہے اس کو صحیح مدوں کے ساتھ، صحیح رخ کے ساتھ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجیے. تبھی کہیں جا کر میں بھی کامیاب، آپ بھی کامیاب. میری امید اور آپ کی امید جو جنت کی ہے، جو میں اور آپ ہمیشہ باتوں میں کہتے ہیں کہ ہم جنت میں کسی کے پیچھے جائیں گے، کسی کے آگے جائیں گے، کسی کا ہاتھ پکڑ کے جائیں گے. نہیں، ہم کسی کے پیچھے بھی نہیں جائیں گے، کسی کا ہاتھ پکڑ کر بھی نہیں جائیں گے، کسی کے توسط سے بھی نہیں جائیں گے، بلکہ ہم اپنی کوششوں سے جائیں گے، اپنی محنت سے جائیں گے، اپنے کردار کو جو ہے بنا کر جائیں گے. اور وہاں شرمشار نہیں ہوں گے اور کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہ پل صراط پر دیکھیں گے، نہ میدان حشر میں دیکھیں گے، نہ خبر کی اسکال کوٹری میں اس دنیا والوں کے کسی رشتے کو پکاریں گے، بلکہ پکاریں گے تو صرف اللہ کو پکاریں گے. اسی کے آگے سے مسجود ہوں گے اور اپنی زندگی کو جو ہے بہتر بنائیں گے. کیونکہ ہم نے اسی میں جو ہے دیکھا کہ وہاں توبہ نصوحہ کا نام دیا گیا کہ اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو شرمشار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین توبہ کا دروازہ دعا کی حقیقت کے ذریعے سے میرے اور آپ کے لیے کھلا رکھا ہوا ہے. اس کے ذریعے سے جا کر جو ہے گڑ گڑائیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے اخلاص اور للہیت کے ساتھ، تو راستہ کھل جائے گا. راستے کے آنے والے ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہم پرعزم انداز میں آگے بڑھیں گے. اور جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے ان خواتین میں، ان کا ساتھ، ان کے پیچھے کھڑے ہونے والے ان سرداران جو ہے خواتین کے پیچھے ہم ہوں گے. یہ عزم کریے، یہ ارادہ کریے، یہ وعدہ کریے اور اس مجلس سے اٹھ جائیے اور پھر اپنے آپ کو تبدیلی کے لیے کوششیں کرتے رہیے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو بہترین خواتین میں میرا اور آپ کا شمار کرے اور میرے اور آپ کے اندر لگن، جستجو اور آگے بڑھنے کا شوق پیدا کرے. اور اس کے لیے علم کی ضرورت ہے تو علم عطا کرے، شعور کی ضرورت ہے تو شعور عطا کرے، ساتھ کی ضرورت ہے تو ساتھی میسر فرمائے. اور مجھے اور آپ کو لگن کے ساتھ قرآن مجید کے جھنڈے تلے جمع ہو کر اپنے آپ کی اصلاح کرنے اور بقیہ جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے اس میں اپنے نام اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.